अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सहबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। हम अल्लाह की तौफीक से किताबुस सलात पढ़ रहे हैं और बाबुल मवाक़ीत, औकात का बयान। हदीस है हमारे सामने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अदरक मिन सुबही रकअतन क़ब्ल अन ततलुअ अश-शम्सु फ़क़द अदरक सुबह। मन अदरक मिन सुबही, जिसने फजर की नमाज से पा लिया, रकातन एक रकत को, कबला कबल इसके, अन ततलुअ अश-शम्सु ये कि सूरज तुलू हो, सूरज तुलू होने से पहले जिसने फजर की नमाज की एक रकत पा ली, फ़क़द अदरक सुबह, तो उसने सुबह पा ली, यानी फजर की नमाज उसने पढ़ ली। वमन अदरक रकातम मिनल असरी, और जिसने एक रकत असर की पाली, कबल अन तग़रुब शम्सु, इससे पहले कि सूरज गुरूब हो, फ़क़द अदरक अल असरा, तो उसने असर की नमाज पाली। यानी जिसने सूरज के तुलू होने से पहले फजर की नमाज की एक रकत पाली, तो यकीनन उसने नमाज फजर को पा लिया। और जिसने सूरज के गुरूब हो जाने से पहले असर की नमाज की एक रकत पाली, तो यकीनन उसने नमाज असर को पा लिया। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। वली मुस्लिमिन अन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और मुस्लिम में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नहवुहु इसी तरह मरवी है। वक़ाल, और कहा, सजदतन, सजदा, बदला रकातन, रकत की जगह पे। यानी पिछली रिवायत में है ना, मन अदरक मिन सुबह रकातन, तो वहां है सजदतन, सजदा। सुम्मा काला, फिर फरमाया, वसजदतु इन्नमा हिय रका, कि सजदा जो है ये रकत है, सजदे से मुराद रकत है। अ, अब ये हमारे पास हदीस है, यानी ये जो आखिरी अल्फाज है ना, कि वकाला, कहा, इसमें दोनों एहतिमाल है। ये भी है कि रावी ने कहा हो, और ये भी है कि रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो। लेकिन वजाहत ये हो गई कि सजदा हो या रकत हो, इससे यानी सजदे से मुराद रकत ही है। रुकू बोलकर भी बाज़ औक़ात पूरी रकत मुराद ली जाती है, और सजदा बोलकर भी बाज़ औक़ात पूरी रकत मुराद ली जाती है। तो सजदे से मुराद रकत है। अब इस हदीस से क्या मसाइल समझ आते हैं, क्या चीज़ें साबित होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि नमाज के लिए अगर एक रकत का वक़्त मिल जाए तो गोया कि वो नमाज इंसान को मिल जाती है। और इसी तरह अ, सूरज और उसका तुलू होना और उसका गुरूब होना, ये दोनों चीज़ें इसके तहक्कुक के लिए काफ़ी हैं। सूरज तुलू होना ये फजर की नमाज के लिए, और सूरज गुरूब होना ये असर की नमाज के लिए है। गो बेहतरीन औला अफजल बात तो यही है कि नमाज को उसके अफजल वक्त में पढ़े, ताकि कोई इबहाम ना रहे। लेकिन अगर किसी शख्स को वक्त ये मिला या याद इस वक्त आया, तो फिर उसने एक रकत पा ली, तो पूरी नमाज पूरी करेगा। यानी सूरज तुलू होने से पहले अगर एक रकत उसकी पूरी हो जाती है, तो वो पूरी नमाज पढ़ता रहे। और इसी तरह से सूरज गुरूब होने से पहले अगर एक रकत उसकी पूरी हो जाती है, तो वो फिर अपनी नमाज को पूरा कर ले, तो उसने गोया कि नमाज को पा लिया। ये देखें यहाँ पे, शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह, वो यहाँ पे ये वजाहत कर रहे हैं कि अभी आगे भी हदीस आएंगी कि ममनू औकात, जो जिनमें नमाज अदा करना मना है, रोका गया है, लेकिन अगर उससे पहले शुरू कर ली जाए नमाज, तो फिर नमाज पूरी करनी है। ये नहीं है कि एक रकत पढ़ ली और एक रकत पढ़ने के बाद फिर आप वो ख़त्म कर दें और सूरज तुलू होने का इंतज़ार करें और दूसरी रकत बाद में पढ़ें, नहीं, पढ़े नहीं, वो आप जारी रखें। ठीक है, तो इस हदीस से ये बात समझ आती है। इसी तरह असर की नमाज है। अब असर की नमाज सूरज गुरूब होने से पहले एक रकत उसको मिल गई, लेकिन उसके बाद सूरज गुरूब होना शुरू हो गया,
تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ نماز ختم کرے، جس نے نماز شروع کر لی ہے وہ اس نماز کو پورا کرے گا، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ دوسری حدیث ہمارے پاس ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قالا کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے یا آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، صبح کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ متفق علیہ ولفظ مسلم لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، بخاری مسلم کی حدیث ہے اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، لا صلاۃ بعد صبح کی جگہ لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، یعنی فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ لینا چاہیے، فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی سنتوں کو پڑھنے کی اجازت دی ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بہتر اولا افضل بات یہی ہے کہ فجر کی سنتوں کو سورج طلوع ہونے کے بعد ہی ادا کیا جائے۔ تو ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے وقت یا طلوع ہوتے وقت بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جیسے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے اگلی حدیث آ رہی ہے، وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اور مسلم میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان کہتے ہیں سلاس ساعات، تین گھڑیاں یا تین اوقات ایسے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے، ان نصلی فیہن، یہ کہ ہم ان میں نماز ادا کریں، وان نقبر فیہن موتانا، اور یہ کہ ہم ان میں اپنے مردوں کو دفن کریں۔ یعنی تین گھڑیاں ہیں اور دو کاموں سے منع کیا ہے۔ تین گھڑیاں کون سی ہیں؟ حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، حین جب سورج طلوع ہو رہا ہو، تطلع الشمس سورج طلوع ہو رہا ہو، بازغۃ، بازغۃ کا معنی ہوتا ہے لفظی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یعنی چمکدار یا پھر ابھرتا ہوا، ٹھیک ہے، یہ معنی بھی ہوتا ہے۔ تو حتی ترتفع، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، یعنی بعض اوقات آپ یوں سمجھ لیں کہ سورج کے طلوع ہونے کی کیفیت کا بیان ہے۔ سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ بلند ہو رہا ہوتا ہے، تو حتی ترتفع جب وہ بلند ہو جائے۔ ایک وقت یہ ہے سورج کے طلوع ہوتے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، یعنی وہ طلوع ہو جائے۔ وحین یقوم قائم الظہیرہ، اور جب ظہر کا وقت قائم ہو، یعنی سورج جو ہے وہ آسمان کے بالکل اوپر ہو، حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ وہ زائل ہو جائے، وہ سورج زائل ہو جائے، یعنی زوال کا وقت آ جائے، تو بالکل عین سر کے اوپر جب سورج ہو تو یہ ہے حین یقوم قائم الظہیرہ، تو جب ظہر قائم ہوتی ہے سورج بالکل آسمان کے اوپر ہوتا ہے، انسان کے سر کے اوپر ہوتا ہے دوپہر کے وقت، یعنی آپ اس کو اگر لفظی طور پر دیکھیں، یقوم ٹھہر جائے، قائم الظہیرہ ٹھہرنے والا دوپہر کو، تو دوپہر کو ٹھہرنے والا کیا ہے؟ آفتاب، سورج، تو سورج بالکل سیدھا سر کے اوپر ٹھہر جائے، حتی تزولا، یہاں تک کہ وہ زائل ہو جائے، تو جب زائل ہو جائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ سورج زائل ہو جائے۔ وحین تتزیف الشمس للغروب، اور جب تتزیف کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، جھکنا، اور جب سورج غروب ہونے کی طرف مائل ہو جائے۔ والحکم الثانی عند الشافعی
رحمہ اللہ تعالی من حدیث ابی ہریرہ بسند ضعیف وزاد الا یوم الجمعہ۔ اور دوسرا حکم یعنی جب عین سر کے اوپر سورج موجود ہوتا ہے، یہ شافی رحمہ اللہ کے ہاں من حدیث ابی ہریرہ بسند ضعیف، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ضعیف سند کے ساتھ ہے، اس میں انہوں نے اضافہ کیا الا یوم الجمعہ، سوائے جمعہ کے دن کے۔ وکذال ابی داود عن ابی قتادہ نحوہ، اور اسی طرح ابو داود میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کے روایت مروی ہے۔ یعنی ابھی سمجھ لیتے ہیں، پہلی بات ہے تین گھڑیاں، تین گھڑیاں اس میں حصر ہے، یعنی حصر سے مراد یہ ہے کہ گھڑیاں تین ہی ہیں، پھر تین سے زیادہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تین سے زیادہ ہے، چار پانچ چھ، صرف تین گھڑیاں ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کاموں سے منع فرمایا۔ ایک کام یہ ہے کہ اس میں نماز نہ پڑھو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے مردوں کو نہ دفناؤ۔ تو مردوں کو دفناتے ہوئے یا ظاہر ہے اس پر جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، تو نماز جنازہ سے بھی منع کر دیا۔ تو یہ دو کام ہیں جن سے منع فرمایا۔ اور وہ تین گھڑیاں کون سی ہیں؟ جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے زوال سے پہلے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں جو ایک استثناء ہے، بعض یعنی امام شافی وغیرہ نے ایک ضعیف حدیث سے استدلال کیا کہ جو دوسرا وقت ہے عین زوال کی وقت، یعنی زوال سے بالکل پہلے جو ممانعت ہے، اس میں استثناء ہے، امام شافی کہتے ہیں کہ اس میں استثناء ہے جمعے کے دن کا، یعنی جمعے کے دن اس وقت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ اب یہاں پہ یعنی اگر ہم اس حدیث پہ بات کریں تو کیا سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے تین اوقات مقرر کر دیے ہیں جن میں دو کام نہیں کرنے، تو لیکن اس کی استثناءات جو پیچھے گزرے ہیں وہ کہ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک رکعت مل جائے تو پھر نماز پوری کرنی ہے، اسی طرح غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت مل جائے تو بھی نماز پوری کرنی ہے، تو ان استثناءات کے ساتھ اس حدیث کو لیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد مناف، اے بنو عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت، لا تمنعوا، نہ تم منع کرو، احدا کسی ایک کو، طاف بهذا البيت جو اس گھر کا طواف کرے، یعنی بیت اللہ کا طواف کرنے والے کو تم طواف کرنے سے منع نہ کرو۔ وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، اور وہ نماز پڑھے جس گھڑی بھی چاہے، رات کو یا دن کو۔ رواہ الخمسۃ وصححہ ترمذی وابن حبان، پانچوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور ابن حبان نے بھی صحیح کہا ہے، یعنی امام احمد، ابو داود، امام نسائی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اور ابن حبان نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ اب حدیث کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد مناف کو کہا کہ اس گھر کا طواف کرنے والوں کو طواف سے منع نہ کرو، اور نماز پڑھنے والوں کو کسی گھڑی میں بھی نماز پڑھنے سے منع نہ کرو، وہ دن ہو یا رات ہو، دن اور رات کی کوئی بھی گھڑی ہو۔ اب اس حدیث میں دراصل مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو بیت اللہ کا طواف کرنے یا اس میں نماز ادا کرنے سے روکے، کیونکہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر کے طواف سے یا وہاں نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہاں پہ بنی عبد مناف کو خطاب کیوں کیا، یعنی ان کو کیوں کہا، یہ خاص طور پہ حکم تو عام ہے، عام اس طرح سے ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اللہ کے گھر کا طواف سے روکنے کی، تو پھر بنی عبد مناف جو ہیں ان کو خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد حرام اور بیت اللہ کا جو انتظام و انصرام ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھا، اس لیے انہی کو خطاب کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ مساجد کو تالا لگانا
اور وہ اوقات جس کے اندر مسجد کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اور نماز خاص طور پہ نماز کا وقت، یا پھر رجوع اللہ کا وقت، تو اس دوران مساجد کو بند کرنا اور تالا لگانا یہ سنت کے خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں انتظام و انصرام اور سیکیورٹی کی ریزنز کی بنیاد پہ ایسا کر لیا جاتا ہے، لیکن بہت توسع ہونا چاہیے، یعنی وسعت ہونی چاہیے، اور زیادہ دیر تک آ، مسجد جو ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے لوگوں کے لیے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے ہمیں۔ اسی طرح یہاں پہ جو اوقات وغیرہ کے حوالے سے جو بات ہے، اگر اس کے ساتھ ہم اس کو ریلیٹ کریں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز جو ہے ممنوع اوقات میں بھی پڑھی جائے گی، وصلیۃ ساعت شاء من لیل او نہار، کہ دن رات کے کسی بھی حصے میں کوئی نماز پڑھنا چاہے تو اس میں آ، جو ممنوع اوقات ہیں تو دوسری حدیث نے ان کی تخصیص کر دی ہے، تو اس کے علاوہ نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن جو طواف ہے، طواف کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ممنوع اوقات میں طواف کرنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، جس طرح ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفق الحمرہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفق تو سرخی ہے، الشفق الحمرہ، شفق تو سرخی ہے، رواہ الدارقطنی وصححہ ابن خزیمہ وغیرہ وقفہ۔ امام دارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے، ابن خزیمہ وغیرہ نے اس کا موقوف ہونا صحیح کہا ہے۔ تو خیر یہ اگر اس کو موقوف حدیث بھی مانے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فقاہت یہ ہے کہ شفق سرخی کا نام ہے۔ اب اس حدیث کو بھی سمجھ لیں، اصل میں نماز مغرب کا آخری وقت وہ ہوتا ہے جب شفق غائب ہو جاتی ہے، تو اس حدیث میں آخری وقت بیان ہوا ہے۔ تو شفق سے مراد کیا ہے؟ بعض فقہا اس سے مراد بیاض لیتے ہیں، یعنی سفیدی، لیکن یہاں پہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مراد حمرہ سرخی کو لیا ہے۔ تو جب آسمان کے کناروں پر سرخی باقی رہ جاتی ہے تو اس وقت پھر نماز کا بھی وقت ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ شفق غائب ہو جاتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفجر فجران، فجر دو دو قسم کی ہے، فجر دو قسموں پر ہے، یعنی فجر دو طرح ہے، ٹھیک ہے۔ فجر یحرم الطعام وتحل فیہ الصلاۃ، پہلی فجر، یعنی اس حدیث میں فجر کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ پہلی فجر وہ ہے جس میں کھانا حرام، نماز حلال۔ فجر کی نماز کیا معنی ہے؟ کھانا حرام اور نماز حلال، یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا اور اب مزید کھا پی نہیں سکتے، روزہ شروع ہو گیا اور فجر کی نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ، ای صلاۃ الصبح، اور دوسری فجر وہ ہے کہ جس میں نماز پڑھنا حرام ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھنا، اگر اس میں پڑھیں گے تو وہ قبل از وقت ہوگی، تو قبل از وقت پڑھے، الصلاۃ علی وقتہا، نماز تو مقررہ وقت تک ہے پر فرضیت ہے اس کی، اور ہم نے پیچھے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو ایک مقررہ وقت ہے، تو وقت سے پہلے پڑھی ہوئی نماز ایسی ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، یا پھر اگر اس کو کوئی معلوم نہیں تھا وقت تو پھر وہ نفل کاؤنٹ ہو جائے گی، لیکن اس کے ذمے نماز ادا کرنا باقی ہے۔ تو یہ وہ فجر ہے کہ جس کے اندر صبح کی نماز پڑھنا حرام ہے، حرام ہے۔ فجر تحرم فیہ الصلاۃ، ای صلاۃ الصبح، یعنی صبح کی نماز، وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، اور اس میں کھانا حلال ہے، کھانا حلال ہے۔ تو پچھلے لیسن میں ہم نے
فجر صادق اور فجر کاذب کے حوالے سے تھوڑی بات کی تھی، وہ تھوڑی اس حدیث میں رپیٹ ہوگی، اس کو بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ رواہ ابن خزیمہ والحاکم، ابن خزیمہ اور حاکم نے اس کو بیان کیا ہے، وصححہ، اور دونوں نے صحیح کہا۔ وللحاکم من حدیث جابر نحو، اور مستدرک حاکم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح ایک حدیث مروی ہے۔ وزاد فی الذی یحرم الطعام، اور انہوں نے اضافہ کیا اس کے بارے میں جو کھانے کو حرام کرتی ہے، یعنی کھانے کو حرام کرتی ہے، نماز کو حلال کرتی ہے، فجر صادق، اس کے بارے میں وہاں پہ کیا اضافہ ہے؟ انہو یذہب مستطیلا، بے شک وہ مستطیل یعنی کناروں کے اطراف میں پھیل جاتی ہے، کناروں کے اطراف میں وہ صبح پھیل جاتی ہے، فی الافق یعنی آسمان کے کنارے۔ تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ رائٹ لیفٹ، دائیں بائیں، مستطیلاً۔ وفی الآخر، اور دوسری جو فجر کاذب ہے اس کے بارے میں وہاں اس حدیث میں ہے انہو کذنب السرحان، وہ اس طرح ہے جیسے بھیڑیے کی دم ہوتی ہے، تو بھیڑیے کی دم چونکہ اونچی ہوتی ہے تو اس طرح وہ بھی اونچی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے میرے خیال یہ ایک امیج دیکھا تھا لاسٹ ٹائم، اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ فجر کاذب ہے رائٹ سائڈ پہ، کذنب السرحان، بھیڑیے کی دم کی طرح یعنی اوپر کو اٹھ رہی ہے۔ اور فجر صادق مستطیلاً، یذہب مستطیلاً فی الافق، آسمان کے کناروں پر دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ جو دائیں طرف فجر کاذب ہے، جب یہ ہوگی تو پھر اس میں کھانا حلال ہے، یعنی روزہ رکھ سکتا ہے انسان، سحری کھا سکتا ہے، لیکن تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن فجر کی نماز پڑھنا حرام ہے کیونکہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا۔ اور فجر صادق میں کھانا حرام ہو گیا، یعنی اب روزہ نہیں رکھ سکتا، سحری کا وقت چلا گیا، اور یہاں پہ نماز کا وقت داخل ہو گیا تو فجر کی نماز پڑھی جائے گی اس وقت۔ اس حدیث کو اگر ہم تھوڑا مزید اس پہ غور کریں، تدبر کریں، تو ہمیں اور بھی بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ روزہ رکھنا، ظاہر ہے فرضی روزے تو سال کے بعد ہی ہوتے ہیں، لیکن نفلی روزوں کا اہتمام صحابہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ آگے بھی حدیث میں آئے گا کہ جس کے اندر ابو محذورہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم اور بلال، یہ تین مؤذن تھے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کو بھی ذمہ داریاں لگائی ہوئی تھیں کہ جب یہ بولے تو پھر سحری کھا لو، جب فلاں بولے تو سحری نہ کھاؤ، یہ آگے تفصیلاً چیزیں آئیں گی۔ تو روزہ بھی چونکہ بہت بڑی عبادت ہے تو نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے صحابہ کرام، یہی وجہ ہے کہ فجر کو روزے کے ساتھ، سحری کھانے نہ کھانے کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتایا گیا۔ اچھا، اسی طرح اس حدیث سے یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ جب بھی نماز کا وقت داخل ہو جائے تب نماز پڑھنی چاہیے، اس سے پہلے وہ نماز پڑھنا حرام ہے، الا کہ کوئی عذر ہو۔ عذر کی صورت میں اگر تو انسان مسافر ہے تو پھر جمع کر سکتا ہے، ظہر عصر کے ساتھ، عصر ظہر کے ساتھ، مغرب عشاء کے ساتھ، عشاء مغرب کے ساتھ، یا پھر یا مسافر ہے یا مریض ہے جو کوئی شرعی عذر ہے اس کے پاس۔ لیکن مقیم بندہ جو ہے کسی عذر کے بغیر وہ جمع نہیں کر سکتا۔ بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر کے، بغیر بارش کے نمازیں جمع کی ہیں، تو وہ جمع جو ہے وہ جمع حقیقی نہیں ہے، وہ جمع سوری ہے، یعنی اس کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جمع کی صورت بن رہی ہے، لیکن وہ حقیقت میں ہر نماز کو اپنے اپنے وقت پر ادا کیا گیا ہے، یعنی ظہر کو آخری وقت میں، عصر کو پہلے وقت میں، تو ہر نماز اپنے وقت میں ادا ہوئی، دیکھنے میں یوں لگا جیسے وہ جمع ہو رہی ہے۔ مغرب آخری وقت میں، عشاء پہلے وقت میں، اب ہر نماز اپنے اپنے وقت پر ادا ہوئی لیکن دیکھنے میں یوں لگ رہا ہے کہ یہ جمع ہو رہی ہے، تو یہ جمع سوری ہے، تصویر جمع کی ہے لیکن حقیقتاً یہ جمع نہیں ہے۔ جمع حقیقی کے لیے علت ہونا، عذر ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، اور عذر میں مرض بھی عذر ہے، سفر بھی عذر ہے۔ تو نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے، اس کے وقت کا تحقق کر لینا چاہیے، جیسے ہم نے پچھلے سبق کی آخری حدیث پڑھی تھی کہ صبح کو خوب
متحقق کرنے کے بعد نماز پڑھو، یعنی یہ نہ ہو پہلے ہی پڑھ لو، تو اس لیے نماز آج کل تو یہ کام مشکل نہیں ہے، یعنی آج کل تو آ، آ، یہ گھڑیاں بنی ہوئی ہیں، پھر باقاعدہ کیلنڈرز بنے ہوئے ہیں نمازوں کے اوقات کے، تو اس لیے آ، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ انسان کنفیوز ہو جائے کہ نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹائم دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ فی اول وقتها، افضل عمل یعنی اعمال میں سے افضل عمل کیا ہے؟ الصلاۃ علی اول وقتها، نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھنا، یعنی نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، یہ اعمال میں سے سب سے افضل ہے۔ رواہ ترمذی والحاکم وصححہ واصلہ فی الصحیحین، امام ترمذی اور حاکم نے اس کو بیان کیا اور دونوں نے صحیح کہا، اور اس کی اصل بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ اب اس حدیث میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ تمام اعمال میں سے افضل ترین عمل نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا ہے، لیکن بعض اور روایات بھی ہیں جس میں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جہاد سب سے افضل وقت اول یعنی اعمال میں سے سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض کو کہا کہ جیسے صدقہ یہ افضل ہے، تو اصل میں ہر ایک کی کنڈیشنز کے مطابق ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یا پھر یہاں پہ جیسے امام صفی رحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر ایمان کو دیکھا جائے تو بعض اوقات آپ نے ایمان کو سب سے افضل قرار دیا، تو اصل میں اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو دل کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل ایمان ہے، اور بدن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے افضل عبادت نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو بدنی عبادات میں سب سے افضل نماز ہے، اور نماز کو اس کے پہلے وقت پر پڑھنا۔ اسی طرح سے مال میں دیکھیں تو صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جہاد کے بارے میں بھی کہا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ صحت، توانائی وغیرہ اور جوانی جو ہے اس کا افضل عمل جہاد ہے، تو اس طرح یہ تصادم نہیں رہتا، پھر یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات یہ فرمایا، بعض اوقات یہ فرمایا، بعض اوقات یہ فرمایا، تو سوال ایک ہی تھا، جواب مختلف کیوں تھے؟ وہ اس لیے تھے کہ مدعوین کے حالات مختلف ہوتے ہیں، یعنی سائلین کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص شادی کے بارے میں پوچھے تو بعض کے لیے شادی کرنا واجب ہے، یعنی اس کے بغیر وہ گناہگار ہوں گے اگر ان کا فتنے میں داخل ہونے کا اندیشہ ہو، تو سوال وہی ہے شادی کی کیا حیثیت ہے یا حکم کیا ہے، لیکن بعض کے لیے شادی مستحب میں ہے، بعض کے لیے شادی کرنا حرام ہے، یعنی اگر وہ حقوق پورے نہیں کر پا رہا یا اس کو کوئی جسمانی مسئلہ ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس کے لیے پھر شادی کا حکم بدل گیا۔ اسی طرح سائل کے حالت اور کیفیت کے اعتبار سے، مدعوین کے حالات کے اعتبار سے پھر جواب بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اعمال میں سے افضل عمل نماز کو اول وقت پر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی ایک حدیث ہے ہمارے پاس ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الوقت رضوان اللہ، اول وقت یعنی اول وقت میں نماز پڑھنا اللہ کی رضوان ہے، یعنی اللہ کی رضا کی دلیل ہے یا اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ وَأَوْسَطُهُ رحمت اللہ، اور درمیان میں پڑھنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ وَآخِرُهُ عفو اللہ، اور اس کا آخر جو ہے یہ معافی کا موجب ہے، یعنی معافی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے درگزر ہے۔ لیکن اخرج دارقطنی بسند ضعیف ضعیف جدا، اس سخت ضعیف سند کے ساتھ امام دارقطنی نے بیان کیا، اور ترمذی من حدیث ابن عمر نحوه دون الاوسط وهو ضعیف ایضا، اور ایک اور روایت جامع ترمذی میں بھی ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح،
لیکن اس میں اوسط کی بات نہیں ہے، باقی دونوں باتیں موجود ہیں، اول الوقت رضوان اللہ اور آخر عفو اللہ، وہ ہوا ضعیف نائزن، وہ بھی ضعیف ہے۔ تو یہ جو کہا نا ضعیف بسند ضعیف جدن، کہ بہت سخت ضعیف سند، تو اس میں راوی ہے یعقوب بن ولید، جو وضاع ہے، یعنی من گڑت روایات بناتا ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ابن حجر رحمہ اللہ اگر یہ روایت ضعیف تھی تو یہاں کیوں لے کے آئے، یہ ہمارے سامنے کیوں بیان کی؟ اس لیے بیان کی کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس باب میں یہ روایت بھی ہے اور یہ روایت ضعیف ہے۔ تو ضعیف روایات کے ضعف کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے علم میں ہو کہ یہ روایت اس میں فلاں راوی ہے اور یہ ضعیف ہے اور یہ روایت حجت تک نہیں پہنچتی، تو اس انفارمیشن کو دینے کے لیے محدثین پھر حدیث کے اندر ابواب میں ایسی حدیث لے کے آتے تھے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے دو رکعتوں کے۔ تو سجدہ رکعت کے معنی میں بھی آتا ہے، تو سجدتین رکعتین، دو رکعتوں کے۔ تو یہ وہ دو رکعتیں ہیں جو سنت نفل رکھتے ہیں فجر کی نماز کی، اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے حدیث کے اندر، اور ان کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ وہ نماز فجر کے جو فرض ہیں دو، ان سے پہلے ادا کیا جائے، اگر رہ جائیں تو پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر ہے کہ جب سورج طلوع ہو تو پھر ادا کیا جائے۔ وفی روایت عبد الرزاق، اور عبد الرزاق کی روایت میں ہے لا صلاۃ بعد طلوع الفجر الا رکعتي الفجر، فجر کے طلوع ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں لیکن فجر کی دو رکعتیں۔ ومثلہ للدارقطنی عن ابن عمر بن العاص، اور اسی طرح دارقطنی میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ایسی حدیث ہے۔ اب یہاں پہ اس حدیث میں کیا سمجھ آئی؟ اتنی کہ فجر کی رکعتیں جو ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اشراق کے ساتھ بھی ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ایک اور فائدہ یہاں پہ یہ جو مولانا سفیر مبارک پوری رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اسے یہ سمجھ آئی کہ دو سنتوں کی ہی اجازت ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، دو سنتوں کی ہی اجازت ہے، اس کے علاوہ باقی نوافل وغیرہ پڑھنا اس وقت یہ ممنوع ہے۔ اس کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، ثم دخل بیتی، پھر میرے گھر میں آ گئے، فصلی رکعتین، تو آپ نے دو رکعتیں پڑھی، فسألتہ، بس میں نے آپ سے پوچھ لیا، فقالا، تو آپ نے فرمایا شغلت عن رکعتین بعد الظہر، شغلت مجھے مصروف کر دیا گیا تھا، یعنی شغل کا معنی ہوتا ہے مصروف ہونا، تو شغلت مجھے مشغول کر دیا گیا تھا، مصروف کر دیا گیا تھا، ان رکعتین بعد الظہر، ظہر کے بعد کی دو رکعتوں سے، یعنی ظہر کی بعد کی دو رکعتوں سے مجھے مشغول کر دیا گیا تھا، فصلیتہما الآن، بس میں نے ان دونوں کو اب پڑھا ہے، کب؟ یعنی عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ قلت، ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا افنقضیہما اذا فاتتا، کیا ہم بھی پھر قضائی دیں ان دونوں کی جب یہ دونوں فوت ہو جائیں، یعنی رہ جائیں تو ہم دونوں رکھتے پڑھیں پھر؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں۔ اخرجہ احمد علی ابی داود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمعناہ، تو امام احمد نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، ابو داود میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی معنی کی روایت موجود ہے۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ ام سلمہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، ابو سلمہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، پھر وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہوئے تو یہ بہت پریشان رہنے لگی، کیونکہ یہ سمجھتی تھیں اور واقف تھیں کہ ابو سلمہ اور ان کی فیملی بہت دیندار ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ دعا سکھائی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھیں آپ۔ تو جب یہ دعا پڑھنے لگی تو ساتھ کہتی ہیں کہ میں سوچتی تھی، دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ دے دے۔ تو کہتی ہے میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ کہتی ہے اب مجھے سمجھ آئی کہ ابو سلمہ سے بہتر اللہ نے مجھے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دے دیا۔ تو ان کے گھر میں جب اللہ کے رسول داخل ہوئے تو 9 بیویاں تھیں آپ کی، ہر بیوی کے پاس ایک حجرہ تھا الگ الگ، اور وہ حجرے جو تھے وہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، یعنی بہت سادہ اور بہت لگژری ہومز نہیں تھے وہ، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اور کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، ان کی چھت بھی گارے گارے سے اور کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی، اور پردوں کی جگہ پہ سیاہ بالوں کے ٹاٹ لٹکے ہوئے تھے، پردے لٹکے ہوئے تھے، یہ دروازے تھے آپ ان کے۔ تو خیر، جب گھر کی بات آئی ہے تو تھوڑا یہ بات ہو گئی۔ تو میں سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں آئے اور آ کے پھر 2 رکعتیں پڑھی عصر کی نماز کے بعد۔ عصر آپ پڑھ کے آئے، پڑھا کے آئے صحابہ کو، اور گھر میں آ کے 2 رکعتیں جب آپ نے پڑھی تو پھر میں نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ کیوں پڑھی آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظہر کے بعد 2 رکعتیں میں نے پڑھنی تھی، لیکن میں مشغول کر دیا گیا۔ تو آپ کے پاس ایک وفد آیا تھا، یعنی اس نے آ کے پھر میٹنگ میٹنگ کرنے لگ پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ، تو پھر وہ مشغول مشغول ہو گئے، تو اس لیے میں نے پڑھی۔ تو پھر جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا ہم بھی ایسا کیا کریں اگر وہ رہ جائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اب یہاں پہ اس حدیث سے ہمیں بہت سے مسائل سمجھ آتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ گھروں میں بھی ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، یعنی صرف مسجدوں میں نہیں، گھروں میں بھی نوافل، نفل نماز، سنتیں، نوافل گھروں میں بھی ادا کرنے چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ دین سیکھنا چاہیے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور دین سیکھا جاتا ہے سوال کرنے سے، سوال کرنے سے، پوچھنے سے۔ السوال نصف العلم، سوال جو ہے یہ آدھا علم ہوتا ہے، تو پوچھنے سے پتہ چلتا ہے، پھر جواب ملتا ہے۔ تیسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ بعض چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہیں، اختصاص ہیں، انہی میں یہ 2 رکعتیں بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے باقیوں کو اجازت نہیں دی، منع کر دیا، تو یہ آپ کے خصائص میں سے ہے۔ تو یہ باب الاذان، کتاب الصلاۃ، اصل میں کتاب یہ مین ہیڈنگ کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مختلف ابواب ہوتے ہیں۔ تو کتاب الصلاۃ میں ہم نے پہلے جو پڑھا باب المواقیت تھا، نمازوں کا باب، نمازوں کے اوقات کا باب۔ اب ہے باب الاذان، اذان کا باب۔ تو اذان کو لفظی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو آگاہ کرنا۔ تو عربی میں اعلام اس کا سینونیم ہے، مترادف ہے، اعلام، بتانا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کی طرف اعلان ہے۔ اذان بمانا اعلان۔ اور اگر شرعی طور پر دیکھا جائے تو اذان کا معنی یہ ہوگا کہ ایک خاص قسم کا اعلان کرنا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اس بارے میں دوسروں کو آگاہ کرنا کہ اب نماز ادا کرنا حلال ہے، مباح ہے، اور یہ اذان ہے۔ تو شرعی طور پر اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے صحابہ سے مشاورت کی کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو مختلف آراء آئیں صحابہ کی طرف سے۔ بعض نے کہا آگ جلا کے لوگوں کو بتایا جائے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، بعض نے کہا گھنٹہ بجایا جائے، ناقوس۔ تو لیکن یہ دونوں اور اس طرح کے اور بھی جو مشورے جتنے بھی آئے وہ یہ تھے کہ یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے، یعنی اناؤنسمنٹ کے لیے
اعلان کے لیے یا اپنی عبادت کے لیے جمع کرنے کے لیے کفار بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو مسلمان جو ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ کافر کے ساتھ مشابہت نہیں اختیار کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آئے۔ پھر ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی، یہ جو حدیث ہے، جو سب سے پہلی باب الاذان کی حدیث ہے، عبداللہ بن زید بن عبد ربی، تو انہوں نے پھر ایک خواب دیکھی، اور ایک شخص کو دیکھا خواب میں کہ اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے ان سے کہا کہ تم یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم اسے کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے بجا کر لوگوں کو نماز کا وقت ہونے کا اعلان کروں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں، تم یہ الفاظ کہو اللہ اکبر پوری اذان۔ تو پھر عبداللہ بن زید جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، تو آ کے اللہ کے رسول کو بتائی، خواب پوری سنا دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سننے کے بعد فرمایا کہ بے شک یہ سچا خواب ہے، انہا لرؤیا حق، یہ اس حدیث میں یہ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، کیونکہ اس میں کچھ ٹرمز بھی ہیں، ٹرمنالوجیز کو بھی دیکھیں گے۔ تربیع اور ترجیح یہ کیا ہے، والاقامہ فرادہ، تو اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے۔ لیکن اذان کی مشروعیت اس طرح سے پھر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے شک سچا خواب ہے، جاؤ جا کے یہ کلمات بلال کو سنا دو، کیونکہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ تو ادھر سے حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت بلال یہ اذان کے کلمات کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی خواب میں ایسی کلمات سیکھے ہیں، جو عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی نے سیکھے ہیں۔ تو یوں پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت سے دلیل بن گئی۔ یعنی اگر صرف یہ خواب رہتا، دو صحابی دیکھتے اور خواب کی حد تک ہوتا، تو پھر تو یہ شریعت میں اس کی حیثیت ایک موقوف روایت کی ہوتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تائید فرما کے آپ نے کہا کہ بلال کو یہ کلمات سکھاؤ، اور بلال کو مؤذن بنا لیا، اور پھر یہ انداز مشروع ہو گیا نماز کے لیے بلانے کا۔ اب یہ کس نماز کے لیے اذان اور اقامت ہے، کس کے لیے نہیں ہے، اسی طرح پھر یہ کتنی ضروری ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہم اگلے لیسن میں دیکھیں گے۔